अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। निकालें सूरह निसा पारा नंबर 5 और आयत नंबर आज 35 से स्टार्ट होगा। पिछले सबक में आपने कव्वाम का पता चल गया था आपको कि कव्वाम का मतलब असल में क्या है। जो हमारे माशरे में इसका दूसरा मतलब राइज है कि वह हुक्मरान है। अब वो हुक्मरान है तो फिर मारे पीटे जो भी करे औरत को। तो कव्वाम क्या है, एक पोजीशन है, उसके मतलब उसके हामिल बनना पड़ता है। उस मतलब आपको उसके मर्द में वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो कव्वाम बने, और जो कव्वाम बनेगा वही शादी कर सकता है। कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कव्वाम में क्या चीज़ें हैं, औरत को खड़ा रखना, यानी कि वो उसको सीधा रखेगा, उसे गिरने नहीं देगा, उसकी इमोशनल या फिज़िकल दोनों को कायम रखेगा। घर में सुकून मर्द मर्द की ज़िम्मेदारी है। तो ये इसके लिए क्वालिटीज़ पैदा करनी पड़ेगी। उसे इमोशनली मजबूत होना पड़ेगा, उसे फिज़िकली मजबूत होना पड़ेगा, उसे क्या कहते हैं स्मार्ट होना पड़ेगा। ये सब चीज़ें कव्वाम में आएंगी। और अगर कोई बीवी कुछ गलत करती है तो फिर उसको वो क्या करेगा, समझाएगा, बयान करेगा, ना कि मारे पीटेगा। ठीक है। अब जो आगे आयत थी वो क्या है, व इन खिफ्तुम शिकाका। अच्छा, इसलिए पिछले से उसमें जो आयत थी उसका लास्ट पार्ट भी आप देख लें, जो मैंने कहा था ना कव्वाम का है। तो अगर वो समझाता है अपनी बीवी को, तो अगर वो समझ जाती है तो अब वो फिर उस पर ये नहीं है कि हर वक्त ये कहते रहें देखो तुमने वो करा था, तुमने वो करा था, उसको कहते रहो कि पुरानी चीज़ें याद कराते रहो। अल्लाह ताला ने कहा कि फिर कोई तलाश मत करो कोई रास्ता उसको सताने का। ये कितनी बड़ी चीज़ है जो हमारे आज के मर्दों में बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैं ये नहीं कह रही औरतें सारी सही हैं, औरतों को भी बहुत इस्लाह की ज़रूरत है इस टाइम पे। पर अगर मर्द सही रहेगा तो औरत ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, क्योंकि औरत इतनी वो नहीं होती है, क्या कहते हैं ना कि खुद मुख्तार भी नहीं हो पाती है इतनी ज़्यादा। तो मर्द को सबसे पहले ठीक होने की ज़रूरत है। अब आज का सबक, व इन खिफ्तुम, और अगर खिफ्तुम डरो तुम, शिका का दुश्मनी से, बैनहा उन दोनों के दरमियान, फ़ब असो तो मुकर्रर करो हकमन एक मुनसिफ, मिन आहलिहा उस मर्द के घर वालों में से, व हकमन और एक मुनसिफ मिन आहलिहा उस औरत के घर वालों में से। तो अब क्या करना है, जैसे हमारे माशरे में होता है कि नहीं नहीं निभाओ 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 करके, अगर नहीं निभ रही है तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर दुश्मनी का तुम्हें डर हो, तुम्हें ये लगता हो कि ये दुश्मन है, जैसे आज के माशरे में नहीं देखा आपने, किसी कोई भी मार देता है एक दूसरे को। तो यहाँ पर भी है कि अगर तुम्हें ऐसा दुश्मनी का खौफ हो, या तुम्हें ये लग रहा है कि नहीं बन सकती है, तो क्या करो, एक मुनसिफ हकमन, ये नहीं कि किसी को भी बड़े को, जो मुनसिफ हो, इंसाफ करने वाला हो, एक मर्द के घर वालों में से हो और एक औरत के घर वालों में से हो। ये अल्लाह ताला आपको एक फार्मूला बता रहे हैं कोई भी मसले को हल करने का। ये तरीके अपनाने हैं, ना कि ये नहीं कि बस चुपचाप बैठो, चुपचाप घर में सहते रहो, मर्द भी सहे और औरत भी सहे, ऐसा नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में सबसे ज़्यादा कीमती औलाद है, नस्ल है। अगर नस्ल को ख़राब करने के लिए कोई भी एक ज़िम्मेदार है, या मर्द है या औरत है या दोनों ही हैं, तो फिर ये तरीक़ेकार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं तो आप भी ख़राब हो जाएंगे, आपकी सेहत भी ख़राब हो जाएगी, मर्द भी ख़राब हो जाएगा और बच्चे भी ख़राब हो जाएंगे। उससे बचने के लिए अल्लाह ताला ने एक आपको तरीका यहाँ पे बताया है, और ये अपनाने चाहिए। ठीक है। तो क्या है, अगर तुम्हें दुश्मनी का खौफ हो तो एक मुनसिफ मर्द में से और एक मुनसिफ औरत में से इकट्ठा करें। व इन युरीदु इस्लाहन, और अगर वो दोनों चाहेंगे इस्लाह करना, युवफ़्फ़िक़िल्लाहु तो मुआफ़क़त पैदा कर देगा अल्लाह ताला बैनहुमा उन दोनों के दरमियान। यानी कि अगर मर्द और औरत इस्लाह करना चाहते हैं, यानी कि इस्लाह कब होती है, ये ध्यान रखना है, जब आपको अपनी गलती का एहसास हो। इस्लाह जब ही होगी ना। इस्लाह क्या है, फसाद का अपोजिट है। अगर फसाद हो गया है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो लड़ाई झगड़े ख़त्म हो, या कोई भी इशू है वो ख़त्म हो, तो आपको
یہ قدم اٹھانے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اصلاح ضروری ہے، اپنی غلطی، اگر مرد کی بھی غلطی ہے یا عورت کی بھی غلطی ہے تو وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے کہ ہاں یہ میرے میں غلطی ہے، میں نے یہ غلط کام کرا، اب میں آگے سے نہیں کروں گی، تو یہ کیا ہے؟ اصلاح کرنی۔ اگر آپ غلطی ہی نہیں مانیں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک چھپی ہوئی بات بتائی کہ اگر وہ اصلاح کرنا چاہیں گے، یعنی کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، یعنی کہ محبت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے، علم ہے اسے کہ آپ کے اندر اصلاح کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، آپ اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ اگر مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا آسانی کے، اور اگر نہیں مانتے ہیں یا اصلاح کرنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ علیحدگی پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے، یا ایسے اسباب بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو ایک فارمولہ بتایا۔ اب آگے دیکھ، فعبد اللہ، اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ولا تشرکو، اور نہ تم شریک ٹھہراؤ، بھی ساتھ اس کے، شیئن کسی چیز کو، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احساناً احسان کرو، وبذی القربہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکینہ، مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربہ، پڑوسی رشتہ دار کے ساتھ، والجاری جنوبیہ، اور ہمسائے دور کا، والصاحبی، اور ساتھی، بالجنبی، پہلو کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے غلام بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دو، اور کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر کیا ہے؟ سب سے پہلا حقوق پھر اب کس کا ہے؟ والدین کا بھی، یعنی کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ بیلنس، یعنی کہ احسان یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ماں باپوں کو چلو کھانا پینا دے دیا، اچھے کپڑے دے دیے، اچھا گھر دے دیا۔ احسان کیا ہوگا؟ آپ ان کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کریں، ان کے ساتھ دلجوئی بھی کریں، یہ احسان ہوگا، بیلنس طریقہ، ٹھیک ہے؟ تو والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب یہ احسان سب کے ساتھ لگے گا۔ اب احسان کیا ہوتا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری، ایک ہوتا ہے آپ نے ایک ساتھ اچھا کام، اچھا اخلاق کر دیا، سب سے آگے جا کے کرنا ہے یہ کام، بالکل ٹاپ لیول پہ۔ تو والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ احسان کرنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ یتیموں کو حق دے دیا، ان کے ساتھ پھر وہ دل جوئی کریں گے، آپ ان کی خیر خبر لیں گے، یہ سب احسان میں آئے گا۔ پھر مسکینوں کے ساتھ، مسکین کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی زندگی میں اٹک گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو اس زندگی سے آگے پش کرنا، یہ ہے مسکینوں کی مدد کرنا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کسی کو اچھے ہیں، چلو میں کہتی ہوں کہ مسکین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گھر بار بہت اچھا ہے پر بزنس میں لاس ہو گیا، اب دیکھتے جانے سے تو وہ بہت اچھے دکھ رہے ہیں پر وہ اٹک گئے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا یہ، تو ان کو پش کرنا ہے، انہیں نکالنا ہے اس دلدل سے، چاہے قرض کا دلدل ہے یا کچھ بھی ہے، انہیں آگے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پڑوسی رشتہ دار، یعنی کہ ایک تو پڑوسی اور ساتھ میں رشتہ دار بھی ہو، اس کا خیال رکھنا ہے۔ پھر ہمسایہ دور کا، یعنی کہ دور کے رشتہ دار۔ پھر کیا ہے؟ وصاحبی، اور ساتھی، ضمبی، پہلو کے، یعنی کہ جو تمہارے ساتھ ہیں، بیوی بھی ہو سکتی ہے اس میں، بیوی کے لیے مرد بھی ہو سکتا ہے، پھر بالکل قریبی آپ کے ساتھ، جیسے آپ سفر کر رہے ہیں، کوئی قریب میں بیٹھا ہے، وہ بھی یہی ہمسائے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا ہے۔ وابن سبیل، اور مسافر کا، یعنی کہ مسافروں کی مدد کرنی ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کہ اگر کوئی نوکر ہے، آج کے ٹائم میں تو نوکر، پہلے کے ٹائم میں لونڈیاں غلام ہوا کرتی تھی، ان کا بھی، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ آج کے ٹائم میں نوکر ہوں گے، ان کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ ان اللہ لا یحب المن کانا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا من کانا، جو کوئی ہو مختالاً فخورا، اکڑنے والا اور فخر والا۔ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتائی، آپ کو اتنی ساری چیزیں گنا دیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، آپ کے پہلو کے ساتھیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب یہ سلوک کب نہیں کرتے ہم؟
کب نہیں کرتے؟ اس کی جڑ کیا ہے کہ ہم اکڑنے والے ہوں یا فخر کرنے والے ہوں۔ جب ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے نا، جیسے لوگ با کہتے ہیں ہم اس کی مدد کیوں کریں، دیکھو اس نے ہماری مدد نہیں کری تھی اس ٹائم پہ، یا دیکھو ان کا گھر بار تو اتنا اچھا ہے، ہم کیوں کریں، انہیں ضرورت نہیں ہے، یا کچھ بھی ہم ایکسکیوز لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا یہاں پہ کہ مختالاً فخورا، کہ ایک تو اکڑنے والا ہو کہ میں اتنا بڑا، میرے پاس اتنی پاور، میرے پاس اتنا پیسہ، اس وجہ سے کسی کو نہ دے، ٹھیک ہے۔ فخر کیا ہو گیا کہ اپنے پیسوں کا ہی اپنے پیسے کو ہی انہوں نے اپنی عزت کا سبب بنا دیا کہ ہمارے پاس بڑا گھر ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، تو ہم کیا ہیں، بہت بڑے ہیں۔ اب دوسرے آدمی کو کیا سوچ رہے ہیں، حقیر، دوسرے کی عزت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو آیا نا کہ یتیم کی، جیسے ابھی آئے نا کس ساری چیزیں آئیں، مسافر ہے، یتیم ہے، پڑوسی ہے، والدین ہیں، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ جیسے اب ماں باپ ہیں، ماں باپ نے بچوں کو پڑھایا اور وہ اچھی پوسٹ پہ پہنچ گئے، اچھے پیسے والے بن گئے، اب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنے ماں باپوں کو دینے کا، تو یہ کیا ہے، فخر ہو رہی ہوا، ان کے پاس دو میٹھے بول بولنے کا بھی وقت نہیں ہے، اکڑ نہیں ہوئی ہے کہ جس ماں باپوں نے پیدا کرا آپ ان کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ پھر معاشرے کا، یہ ماں باپ ہو گئے، معاشرے میں دیکھ لیں یتیم بچوں کو خیال نہیں کرتے کہ دیکھو یہ ایسے بچے ہیں، یہ یوں ہیں، اتنے سارے وہ دے دیتے ہیں بہانے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں، فخر اور مختال۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ ایک دم کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا کہ جو کوئی بھی مختال فخور، اگر مختال یا فخور نہیں ہوگا تو یہ سب کام کرے گا، اور کس کے لیے کرے گا؟ جو اس آیت کی شروعات ہوئی تھی کہ عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی اور شریک نہیں ٹھہرانا کسی کو بھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، تو جب مجھے پتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی غلام ہوں تو مجھے یہ کام کرنے ہیں۔ بھئی میں غلام ہوں نا، یہ میں کسی کے نوکر ہوں، تو جو میرا مالک بولے گا تو میں وہ کام کروں گی نا۔ تو میں اگر اللہ تعالیٰ کو مالک نہیں سمجھ رہی اپنے، تو پھر میں یہ کام نہیں کروں گی۔ اسی لیے پھر وہاں پہ سیکنڈ کیا چیز آئی تھی، ذرا کر لیں اس آیت کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اب جب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مان رہی ہوں، تو پھر میں کس کا کہنا مان رہی ہوں؟ اپنے نفس کا، اپنے آپ کا، یا اپنے پیسوں کا، یا اپنے رتبے کا، اپنی شہرت کا، دنیا کی کیا کہتے ہیں نا، دنیا کی محبت کا، یا اپنی خواہشات کا، اس کا کہنا مان رہی ہوں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس کو شریک ٹھہرا دیا؟ اپنے آپ کو۔ یہ جو میں کہتی ہوں نا کہ یہ فارمولے ہوتے ہیں جو قرآن کی آیتوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نکالنا، ڈیکوڈ کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا اس آیت میں۔ نہیں تو سارے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کا حق ادا کرو، احسان کرو، ٹھیک ہے نا۔ احسان بھی یہ نہیں جو ہمارے یہاں احسان ہوتا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کرا تھا۔ احسان کون ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ اعلیٰ ترین بیلنس والا رویہ اختیار کرو، بیلنس ہونے چاہیے چیزوں میں۔ تو اگر میں یہ چیزیں نہیں کر رہی ہوں تو پھر میں کسی اور کو شریک ٹھہرا رہی ہوں، میں کہنا نہیں مان رہی اللہ تعالیٰ کا، تو اپنی خواہشات کا کہنا مان رہی ہوں کہ نہیں، اگر میں نے اس کو دے دیا تو میرے پاس تو کم ہو جائے گا، تو پھر میں کیسے دوں؟ تو کس کو کرا آپ نے؟ اپنے آپ کو رکھ دیا نا اوپر۔ اسی طرح اگر کوئی رشتہ دار ہے تو رشتہ دار کی مدد بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ شرطوں پہ کرتے ہیں کہ اچھا اس نے ہمارے ساتھ ایسا کرا تھا اس ٹائم پہ، اب تو میں بالکل نہیں مدد کرنے کی، اس نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا، یا اور بھی زیادہ نیکسٹ آیت میں وہ بھی چیز آئے گی۔ تو ان سب بہانوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگ باغوں کے ساتھ احسان نہیں کرتے، اور جو احسان نہیں کرتا وہ کیا ہے پھر؟ مختالاً فخورا، ٹھیک ہے۔ اب لام کی آیت ہے، پھر یہ کنٹینیو چل رہی ہے۔ ان الذین یبخلون، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون، اور حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخلی، بخل کا، اور یکتمون، چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ، جو دیا اللہ تعالیٰ نے، من فضل کا، اپنے فضل سے۔ تو یہ جو مختال والے، فخور والے لوگ ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ خود بھی بخل کرتے ہیں، خود بھی نہیں دینا چاہتے، اور کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو بھی دینے سے منع کر دیتے ہیں۔
اور یہ آپ نے بہت دیکھی ہوں گی چیزیں کہ آپ خود تو نہیں دیں گے، دوسرے کے دلوں میں بھی شک پیدا کر دیں گے. جیسے کوئی مانگنے والا آیا، آپ دے رہے ہوں گے، آپ کہیں گے دیکھو یہ تو ان کا تو ریکٹ یہی ہے، ان کا تو کام ہی یہی ہے، یہ آئے دن مانگتے رہتے ہیں، یہ دیکھو وہاں مانگ رہا تھا، یہ وہاں مانگ رہا تھا. تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً پیچھے ہاتھ کر لیں گے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ خود بھی بخل کرتے ہیں ایسے لوگ جو مختال اور فخور ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں. اور یکتمون، اور چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے دیا، من فضل، کا اپنے فضل سے. یعنی کہ جیسے کوئی مانگنے والا آیا تو کہیں گے ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، یا ہمارے پاس ابھی بہت نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسا بہانہ بنا دیں گے کہ ابھی تو کھلے نہیں ہیں، یا ہوں گے اور پھر بھی نہ ہو تو الگ بات ہے، وہ تو سچ ہو گیا. پر اگر ہے اور پھر بھی نہیں دے رہے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بہانے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو. ٹھیک ہے. وَآتَدْنَا، اور تیار کیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذابًا مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا. یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کرنے والا عذاب دینے کا حکم دیا ہے. اور پھر یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے کے لیے ہے، کیا سوچنا ہے ذرا سا. للکافرین، کافروں کے لیے. کسے کہا جا رہا ہے یہاں پہ کافر؟ کافروں کو، نان مسلم کو. یہاں پہ تو کافر کسے کہا جا رہا ہے؟ آپ آیت کی شروعات دیکھیں ذرا، کیا ہوئی تھی؟ وَعْبُدُوا، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ تم شریک ٹھہراؤ، بِهِ، ساتھ اس کے. کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ مسلمانوں سے. وہی تو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. یعنی کہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز سمجھائی آپ کو یہاں پہ، کہ ہمیں عبادت کرنے کا حکم ملا تھا، اور عبادت کو شو کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کرنی تھیں آپ کو. ٹھیک ہے. اور اگر میں یہ چیزیں نہیں کر رہی ہوں اور بخل بھی کر رہی ہوں، مختال بھی ہوں، فخور بھی ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب تم مسلمان نہیں ہو، تم نے کفر کر دیا. کفر کیا ہوتا ہے؟ انکار کر دینا اللہ تعالیٰ کی بات کا. تو یہاں پہ اس آیت کو پھر وہیں پہ کر لیں کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا انکار کر دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے احکاموں پہ نہیں چلی، کہ میں نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرا، یتیموں کا خیال نہیں کرا، مسکینوں کو آگے نہیں بڑھایا، ہمسایوں کا خیال نہیں رکھا، تو پھر کیا کرا میں نے؟ مختال اور فخور ہو گئی نا میں. اور پھر ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگا کہ خود بھی نہیں دے رہی، دوسروں کو بھی دینے سے روک رہی ہوں. تو ایسے لوگ پھر کیا ہیں؟ کافر ہیں. یہاں پہ کافر کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ گئی. ہم سوچتے ہیں نان مسلم کو کہا جاتا ہے کافر، یہاں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، اور بہت جگہ آیا ہے قرآن میں مسلمانوں کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کافر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. رسوا کیوں؟ عذاب کی یہ قسم کیوں آئی یہاں پہ؟ عذاب بھی کون سا؟ رسوا کرنے والا. کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکاموں کی خلاف ورزی کری، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا اس کو نہیں دیا. تو پھر ایسے لوگوں کو پھر عذاب مہینہ کی رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. اور یہ رسوائی دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی. کہ دیا تھا، دیا کیوں نہیں؟ جھوٹ بولا تم نے، بخل کرا، کس چیز کا فخر تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہاں پہ ما آتاہم اللہ من فضلہ، میں نے دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے. تمہارا کب تھا وہ؟ میں نے دیا تھا تمہیں، تو تمہارا تو تھا ہی نہیں، تمہارا تو حق تھا ہی نہیں. تو جہاں میں نے کہا تھا خرچ کرنے کے لیے، وہاں کیوں نہیں کرا خرچ؟ تو اب تم اس کی سزا بھگتو. یہ ہے عذاب مہینہ. اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہاں پہ، جو کہ نیکسٹ آیت میں آئے گا، وہ دیکھیں. والذین، اور وہ لوگ، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، ریا الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمنون، اور نہیں وہ ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، ولا، اور نہ، بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر. ومن یقین الشیطان، اور جو کوئی ہو شیطان، لہو، اس کا، قرین، ساتھی، فسا قرین، تو کتنا برا ساتھی ہے. اب یہ آیت بہت امپورٹنٹ بھی ہے.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے، تو وہ ایمان نہیں لاتے اللہ اور آخرت پر. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ صرف اپنی خواہشات پہ، یعنی کہ جو لوگ انہیں پسند ہو وہاں خرچ کرتے ہیں، جنہیں ضرورت ہو وہاں نہیں دیتے. ٹھیک ہے؟ یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی کہ واہ واہی ہو کہ ہم کتنے سخی ہیں، یا دکھا کر ہر وقت گاتے رہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ دیا تھا. شرمندہ کر دیتے ہیں دوسرے انسان کو، دیکھو میں نے تمہیں یہ دیا تھا اور تم نے میری قدر ہی نہ کری. یا ایسے ایک لفظ آپ سب نے بھی سنا ہوگا، لوگ بولتے ہیں احسان فراموش. آپ نے بہت سنا ہوگا یہ ورڈ، احسان فراموش. یہ کیا ہے؟ کہ میں نے تم پہ احسان کرا، تم نے اس کو فراموش کر دیا. یہ تانا ہے. تانا کیوں دیا؟ کیونکہ آپ نے وہ جو پیسہ دیا تھا وہ اپنے لیے دیا تھا، جبھی تو آپ نے احسان فراموش کہا اسے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے وہ چیز تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ سے لینا تھا، انسانوں سے تو نہیں لینا تھا نا. اس کا بدلہ نہیں لینا تھا نا، آپ کو اللہ کے لیے دیا، اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینا تھا. آپ کو اگر لوگوں سے بدلے کی امید ہے تو کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرا. اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے کی کیا مراد ہوئی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پہ تو ایمان لائے نہیں. اگر اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ سے لیتے، آپ کسی انسان سے نہ لیتے، اللہ تعالیٰ سے لیتے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیا پیسہ تو یہ ہماری عزت کرے، عزت بھی ہم خریدتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں ہوا. ٹھیک ہے؟ اور پھر ولا بالیوم الآخرت، اور نہ ہی آخرت کے دن پر. یعنی کہ آپ نے آخرت کو نگاہ میں رکھ کے نہیں کرا یہ خرچ. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں حکم دیا تھا کہ یہاں خرچ کرو، یہاں لوگوں کے ساتھ احسان کرو، تو اس کا بدل کہاں ملنا تھا آپ کو؟ آخرت میں ملنا تھا. ٹھیک ہے؟ اب آپ نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کری اور اب کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا. جیسے بخل نہیں کر رہے تو اپنے جی کو ہی شریک ٹھہرا دیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ سب چیزیں کیا ہوئیں کہ آپ کو آخرت میں کچھ لینا ہی نہیں تھا، آپ نے آخرت کے لیے کچھ کرا ہی نہیں تھا. اگر آپ نے آخرت کے لیے کیا ہوتا تو پہلے تو یہاں پہ خرچ کرتے، جو شعبے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا آپ کو کہ والدین کے ساتھ ہوتا، یہ کرتے آپ خرچ، یا احسان کرتے. پھر احسان کر کے جتاتے نہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ انہوں نے آخرت کے تو کرا ہی نہیں تھا، اپنے دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کے رتبے کے لیے، دنیا میں اپنے آپ کو سخی ٹھہرانے کے لیے، یا دینے میں بھی اپنا کرائٹیریا کہ اچھا یہ میرے ساتھ اچھا ہے تو اس کو میں دوں گی، یہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو میں اسے نہیں دوں گی. یہ کرائٹیریا اپنا خود بنایا نا آپ نے، تو آخرت کے لیے تو نہیں کرا. تو یہ والی چیز اللہ تعالیٰ کہ اب وہ ایمان ہی نہیں رکھتے. اب یہ آیا تھا نا کافرین کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتے. وہی تو چیز یہاں پہ بتا دی، یہاں پہ کہ کافر کہتے ہی انہیں ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. ایمان نہیں رکھتے کا وہ شو کر دیتے ہیں سامنے اپنے عمل سے، اور اپنا عمل ایسے شو کرتے ہیں کہ انہیں آخرت پہ یقین نہیں، دنیا میں چاہیے، بس دنیا میں واہ واہی ہو جائے میری. اور ایک حدیث آتی ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو بلائے گا جو جہنم میں ڈلیں گے، آگ میں ڈلیں گے. اس میں سے ایک یہ تھا کہ وہ بلائے گا ایک آدمی کو، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے خرچ کرا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کہے مطابق بہت خرچ کرا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے دنیا میں دکھاوے کے لیے خرچ کرا، سخی کہلوانے کے لیے خرچ کرا، تو اب تو جہنم میں جا. یعنی کہ دنیا خرچ بہت کرا پر دنیا کے دکھاوے کے لیے خرچ کرا. ٹھیک ہے؟ جیسے دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں لوگ باغ زکوٰۃ دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تو حق تھا نا دینا زکوٰۃ، اس کو بھی دکھا کے دیتے ہیں. اس کو بھی کہتے ہیں دیکھو ہم دیتے نہیں، تمہیں پیسے نہیں دیتے ہر مہینے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور دوسرے پہ احسان جتا رہے ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ دکھاوے میں آ جائیں گی. کیونکہ آپ کو آخرت کے لیے تو کرنا ہی نہیں تھا. آخرت کے لیے کرنا ہوتا
تو چپ رہتے، آرام چپکے سے دیتے، پھر اسے ظاہر نہ کرتے، کسی کو شرمندہ نہ کرتے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ اور اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، وَمَن یَکُنِ الشَّیطَانَ، اور جو کوئی ہو شیطان اس کا ساتھی، یعنی کہ شیطان کیا کرتا ہے، بخل کی دعوت دیتا ہے، شیطان اللہ کا بندہ بننے نہیں دیتا۔ شیطان اگر آپ نیکی کر بھی لیں اسے ضائع کروانے کی فراق میں رہتا ہے۔ تو جس نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا تو کتنا برا ساتھی بنایا، یعنی کہ وہ شیطان آپ کی ساری نیکیاں کھا گیا، آپ نے خرچ بھی کرا پر اس کا رزلٹ نہیں ملا، آپ نے خرچ بھی کرا، پیسے بھی نکالے، پر اس کا آخرت میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ حبطت اعمالہم، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، راکھ کی مانند ہو جائیں گے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وزن کیسے آتا ہے کسی بھی نیکی میں؟ چاہے آپ 1 روپیہ دیں، اس میں وزن کون پیدا کرے گا؟ آپ کی نیت، آپ کی، کہ میں نے کس نیت کے ساتھ دیا اور کس پوزیشن میں دیا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈھیروں مال ہے، اس میں سے جیسے 1,00,000 روپیہ ہے، آپ نے 1,000 روپے نکال دیے، ایک یہ ہے کسی کے پاس 100 ہی روپے ہیں، اس میں سے بھی اس نے 50 روپے نکال دیے۔ کس کا وزن زیادہ ہوگا؟ اس کا نہ ہوگا جس نے اپنی خالص نیت سے 50 روپے نکالے، کم میں سے زیادہ نکال دیا، اور ایک ہے جس نے زیادہ میں سے بہت کم نکالا، چاہے براہ راست 1,000 روپے زیادہ ہیں 50 روپے سے، پر وزن کس کا ہوگا؟ ان 50 روپے کا۔ یا 10 ہی روپے نکالے 100 میں سے، پر اپنی استطاعت سے زیادہ نکال دیے۔ یہ ہے وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ سب چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ ایک بڑی ہماری ٹیچر تھیں، وہ کہا کرتی ہیں بلکہ، کہ ایک ہوتا ہے نا نیکی کر لی، نیکی کرنا پھر بھی آسان ہے، بھئی آپ کے جذبات اٹھے، آپ نے نیکی کر لی۔ ایک ہوتا ہے نیکی کو سنبھالنا والا، اور سنبھالنا بھی کب تک؟ جب تک آپ مر نہ جائیں، جب تک سنبھال کے، کیونکہ شیطان کبھی بھی نیکیاں ضائع کروا دے گا۔ آپ نے کبھی 1 سال پہلے کسی کو دیا ہو اور آ کے اس نے کوئی آپ سے بدتمیزی بات کر دی، آپ فوراً کہہ دیں گے دیکھو میں نے اس ٹائم پہ دیا تھا نا تم میرے سے یہ بدتمیزی کر رہے ہو، گئے آپ کی ساری نیکی۔ آپ نے یاد کیسے رکھا اس چیز کو؟ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے آپ کو اجر لینا تھا اس کا، انسان سے کیوں لینا اجر کہ میں نے یہ دیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ دے گا اس کا اجر، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ شیطان کے حربوں سے بچنا ہے آپ کو، اور یہ آپ کو پریکٹس کرنی ہے۔ یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں۔ جیسے ہی آپ نیکی کرتے ہیں فوراً آپ کا خود ہی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے دل میں، ایک تو خوشی کا تو ہوتا ہی ہے، ساتھ میں کچھ ہم نے کچھ کرا ہے، یہاں تک ٹھیک ہے۔ پر اگر آپ وہاں پہ فخر کرنے والے ہو گئے یا اکڑنے والے ہو گئے، مختالاً فخورا ہو گئے، گئی نیکیاں آپ کی۔ ایک لمٹ تک ہی خوش رہنا ہے بس، اس کو دے کے بھی، اور پھر بھول جانا ہے۔ ایک کہاوت ہے نا نیکی کر دریا میں ڈال، وہ والی چیز۔ جب آپ نیکی کر رہے ہیں خوشی ہوگی آٹومیٹکلی، پر اسے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا۔ آپ نے نیکی کری، اللہ کے لیے کری، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دے گا، اس پہ اکڑنا نہیں، فخر نہیں کرنا۔ یہ میں آپ کو بہت اچھی چیز بتا رہی ہوں کہ ہوتا ہے یہ چیز۔ کسی کو آپ نے بہت اچھا دل میں جذبات ہوئے کہ اچھا کھانا دینا ہے کسی کو، بہت تازہ دیا، سب کچھ ہو گیا، دے کے خوش ہوئی، پر وہ خوشی کو بس وہیں تک رکھیں، آگے نہ بڑھنے دیں۔ یہ نہ کہ دیکھو میں تمہیں اتنا اچھا کھانا دیا، گئی آپ کی نیکیاں، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی چیز ہے کہ شیطان، کیونکہ شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے نا، خیالات آپ کے دل میں آتے ہیں، ان خیالات کو کنٹرول کرنا ہے آپ کو، یہی نفس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس نفس کو کنٹرول نہیں کرا، شیطان آپ کی ساری نیکیاں ضائع کروا دے گا، ضائع کروا دے گا۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہی اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ آپ نیکیاں لے کے انبار لے کے جائیں گے، پر اس کا وزن نہیں ہوگا، راکھ کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ سورہ کہف میں بھی یہ آتا ہے چیزیں۔ تو اس پہ بہت آپ کو نظر رکھنی ہے کہ نیکیاں کرنی ہیں اور پھر بھول جانا ہے۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بھول جائیں آپ سے،
नेकी करी, भूल गए आप। हमें किसी को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि मैंने आपके साथ ये करा, वो करा, वो करा। ठीक है? अगर आपने ऐसा करा तो फिर क्या होगा? शैतान के नक्शे कदम पे चल देंगे आप। शैतान आपको यानी कि चलाएगा, नेकियां ज़ाया करवाएगा, और शैतान है ही कितना बुरा साथी। तो करीन, शैतान को करीन नहीं बनाना। ठीक है? और शैतान का जो एक ये किस्म है ना, यहाँ पे जो करीन आई है, ये क्या है? हमारे साथ ही ये पैदा होता है। करीन, शैतान, एक शैतान भी तो पैदा होता है ना। उस शैतान को काबू में रखना आपकी जिम्मेदारी है। और ये काबिलियत रखी है इंसान में कि आपके में ख्यालात आएंगे, उसको झटक देना है फ़ौरन। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऐसे ख्यालात आए, फ़ौरन उसको पकड़ के नक को झटक दो। और अगर आपने ख्यालात को पकड़ लिया, वसवसे को पकड़ लिया, तो फिर वो आपके ज़ाया कराए बगैर रहेगा नहीं। ठीक है? तो इस पे चौकन्ना कितना रहना है आप सबको। तो अपने जज़्बातों को, अपने ख़यालातों पे चेक रखा करें। ठीक है? चलें, आज यहीं तक करेंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। चलें, खुदा हाफ़िज़, अल्लाह के सुपुर्द।